बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आज की इस टेलीथॉन खुसूसी नशियात के साथ मैं आपके मेज़बान शाहिद मसरूर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन किराम, हम ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नेकी के एक पैगाम के साथ। नेकी का पैगाम ये कि ख़ास तौर पर इस इदारे के तहत टेलीथॉन या ये जिसको हम एयर टाइम कहते हैं, ये मखसूस किया जाता है खिदमत इंसानी के लिए, और तसलसल के साथ हम आपकी खिदमत में इस प्लेटफार्म से इसी मकसद के तहत हाजिर होते हैं ताकि दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानों की मदद की ज़रूरत है, ये कोऑर्डिनेशन पैदा होना है, ये इंटरेक्शन होना है, वहाँ हम जो है वो अपना किरदार इस तरह से अदा करें कि हम लिंक बन जाएं, उनके दरमियान वास्ता बन जाएं, राब्ते का ज़रिया बन जाएं। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो इन नेमतों से वक्ती तौर पर महरूम हैं। दुनिया में बेशुमार लोग चाहते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से लोगों की खिदमत करें, अल्लाह के दिए हुए माल में से वो उन लोगों तक इन वसाइल को पहुँचाएँ कि जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन होता क्या है कि या तो आपको वो बेहतरीन ज़रिया मैसर नहीं आता कि जिसके ज़रिए आप ये फ़रीज़ा अंजाम दे सकें, या फिर ये होता है कि आपका एतमाद कहीं पर कायम नहीं हो पाता। बाज़ लोगों के साथ होता ये है कि वो सोचते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। हिम्मत इन मानों में कि उन्हें पता नहीं होता कि किस ज़रिए से कैसे उनको ये काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप खिदमत इंसानी के जज्बे के तहत जो खिदमत लोगों की करना चाह रहे हैं वो खिदमत करें, और आपको हम बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन तरीक़ा और ज़रिया बन के उन लोगों तक रसाई का तरीक़ा बता दें, तो ये एक बेहतरीन अमल है आपके और हमारे लिए। और आपके हमारे इस कोऑर्डिनेशन से दुनिया में जो मौजूद ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ भलाई हो जाती है। ये वो मुबारक महीने हैं कि जिन महीनों में अल्लाह ताला ने जो है वो मुख्तलिफ़ बड़ी रातें, और हमें जो है अल्लाह ताला ने यूँ समझने कि नेकी करने की तरगीब देने के लिए अज्र सवाब जो है वो हमारे हर अच्छे अमल पर बढ़ा कर हमें देने के लिए हमसे वादा फरमाया है। असल बात क्या है कि आप कभी भी कोई ऐसा अमल जो नेक नियति के साथ, जज्बे के तहत और मुकम्मल सच्चाई के साथ अंजाम देते हैं और उसकी कबूलियत हो जाती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो न जाने अल्लाह ताला जो है उसका कितना अजर हमें अता फरमाता है। हम इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में, इस फ़ानी दुनिया में जब आए हैं, तो हम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसकी वापसी कब है, किस लम्हे है, कितने अरसे बाद या कितने कलील वक्त के बाद है, हम में से कोई नहीं जानता। और हमें यहाँ जिस मकसद के तहत भेजा गया है और जिसका हिसाब दिया जाएगा, जिसकी जो है बाज़ पुरस होगी, वो यही है कि हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह की मखलूक के साथ जो रवैया अपना कर आए हैं वो क्या है, हमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितनी भलाई की है, और खुदा न खास्ता अगर हमने अल्लाह ताला की मखलूक के साथ कहीं कोई बुराई की है, उन्हें नुकसान पहुँचाया है, तो फिर अल्लाह ताला के सामने जो है वो हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हमारे जो अच्छे अमाल हैं अल्लाह ताला वो मिन्हा करके उनके अमाल में डाल देता है। इसलिए हमें अपने आमाल को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए जितना मुमकिन है, जो वक्त मैसर है ज़िंदगी का, उसमें हमें अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है। आपके सामने फुटेजेस मौजूद हैं, आप देखें कि बड़े पैमाने पर तसलसल के साथ खिदमत इंसानी का जो अमल है वो जारी है। ये मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ आपको वीडियोज़, तस्वीर दिखाई जाती हैं, और ये जो तस्वीर और वीडियोज़ आपको दिखाई जाती हैं, इन सब में आपको यही बताया जाता है कि जो डोनेशन आप देते हैं उससे न जाने कितने ख़ानदानों को रिलीफ मिलता है। आप ये देखें कि एक रज़ाकारों की एक फ़ौज है, बेशुमार रज़ाकार हैं जो उन इलाक़ों में जाने के बाद उन लोगों तक रसाई हासिल करते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं। बाज़ लोग मसाइब का शिकार हैं, सैलाब की वजह से लोग जिन इलाक़ों में और जिन मामलात का शिकार रहे,
جہاں سے لوگ نکلنے کی صحیح کر رہے تھے وہاں پر ہمارے رضاکاروں نے پہنچ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر موسم کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد ان کی خدمت کی۔ یہ جو آپ کے سامنے فوٹیجز ہیں یہ تقریباً انہی علاقوں کی ہے کہ جہاں پر جہاں تک رسائی حاصل کرنا بھی بعض صورتوں میں بہت مشکل رہا، لیکن وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، انہیں کتنی راحت ملتی ہے، ان کی کتنی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں جب ان تک یہ تمام سامان پہنچتا ہے۔ یہ شخص جو آپ کے سامنے اس وقت رضائیاں یا لحاف اٹھا کے جا رہا تھا، آپ سوچئے کہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ سختی موسم کی، سرد موسم کی سختی میں جب کسی کے بچے، کسی کے گھر والے اگر سردی میں ٹھٹر رہے ہوں اور ان کو آپ یہ رضائیاں یا یہ لحاف پہنچا دیں تو آپ خود سوچئے کہ انہیں سکون کی نیند میسر آتی ہے۔ وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، وہ کتنی بیماریوں سے، موسم کی سختی سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ خدمت ہے، یہ خدمت اور یہ فوٹیجز جو ہیں جو آپ نے ابھی دیکھی ہیں یہ بالکل تازہ ہیں، اسی موسم کی ہیں کہ جب پاکستان کے مختلف حصوں میں سرد موسم ہے۔ بعض جگہ تو اتنی زیادہ برف باری اور سخت موسم یعنی سرد موسم کی سختی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر سروائیو بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن ان علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہ سختیاں جھیلتے ہوئے آپ کی ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر آئیں اور انہیں کم از کم سرد موسم کی ان سختیوں سے بچانے کے لیے ان کی مدد کر سکیں۔ اس کے بعد غذا کا مسئلہ بھی ہے۔ غذا سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو رضائیاں یا جن کو ہم لحاف کہتے ہیں، بلینکٹس ہیں، یہ ایک بلینکٹ، ایک رضائی، ایک لحاف 2500 روپے پاکستانی اس کی قیمت ہے۔ 2500 روپے پاکستانی آپ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ اس 2500 روپے میں ایک لحاف، ایک رضائی یا ایک بلینکٹ جو ہے وہ کسی ایک فیملی تک آپ کی طرف سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے تو ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں کہ جو صبح سحار میں فجر سے پہلے اپنی فیملیز کو لوگ لے کے گاڑیوں میں اور بہت ساری رضائیاں لے کے نکلتے ہیں اور سڑکوں پہ جو ہے وہ سردی میں سوتے ہوئے لوگوں پر ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جذبہ بھی ہماری قوم کے اندر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی جذبے کے تحت آپ آگے بڑھ کر آئیں، سردی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگوں کے لیے راحت کا سامان باہم پہنچائیں اور کوشش کریں کہ وہ لوگ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہمیں یہ فرض سونپ دیا گیا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو ریلیف دیں، تو آپ اور ہم اگر مل کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے یہ فریضہ انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً ہم اس کی رضا حاصل کر کے قبولیت کے منازل تک پہنچ سکتے ہیں اپنے اعمال کے طور پر۔ اب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں ان لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ موسم کی سختیوں کی وجہ سے بے شمار علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، فصلیں موجود نہیں ہوتی ہیں اور سیلاب کی صورتحال کے بعد بے روزگاری بہت زیادہ ہوئی، خاص کر انٹیریئرس کے جو علاقے ہیں ان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہوئی۔ پھر غربت، مہنگائی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کو میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جن کے گھروں میں خواتین بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، چاہے بے روزگاری کی وجہ سے وہ مجبور ہیں یا بیماری کی وجہ سے مجبور ہیں یا کسی گھر میں کوئی کمانے والا شخص ہی موجود نہیں ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے بعض لوگ بعض علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے کھلیان، ان کے گودام تباہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس جو جانور تھا، مویشی تھا، وہ تمام پانی میں بہہ گیا، ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ اس وقت پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ گھر میں ان کے راشن بھی موجود ہو۔ تو ان ساری کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے دو بنیادی باتیں، ایک تو آپ 2500 روپے ڈونیٹ کیجئے، ان 2500 روپے میں ان لوگوں کو کہ جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں انہیں آپ کی طرف سے لحاف، بلینکٹ یا رضائی یہ 2500 روپے میں ایک فراہم کی جائے گی۔ آپ جتنی زیادہ چاہتے ہیں ان کو ڈونیٹ کیجئے اور آپ کو اسکرین پر مختلف ڈیٹیلز بھی نظر آ رہی ہیں، آپ ان ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے ڈونیٹ کیجئے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آن لائن بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشن دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt۔
یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ www.kgnwt.org آرگنائزیشن. آپ آن لائن ڈونیشن دیجئے. ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ جو ہے یہاں پر ایکسیپٹیبل ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جا کر آن لائن بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو بینک اکاؤنٹس نمبر آپ کو جو ہے وہ اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. آپ اسکرین پر بینک اکاؤنٹس نمبر کو دیکھ کر وہاں آن لائن بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کیجئے, ہمارے نمائندوں سے بات کیجئے, ہم سے اسٹوڈیو میں بات کیجئے. اور رضائیوں کے علاوہ وہ جو غریب فیملیز ہیں جن کے راشن کی بات ابھی ہو رہی تھی, آپ ان تک راشن اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک فیملی جو 5-6 افراد پر مشتمل ہوتی ہے اس کے لیے ایک فیملی کے لیے آپ 7,000 روپے ڈونیٹ کیجئے تاکہ ان تک راشن پہنچ سکے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے کے لیے اگر ایک فیملی کو, یہ ایک چھوٹی رقم ہے, بظاہر ایک چھوٹی رقم ہے, لیکن اس میں ہم ایک فیملی کو آپ کی طرف سے ایک مہینے کا راشن فراہم کر دیتے ہیں. اور یہ سوچ لیجئے کہ ایک مہینے کا راشن اگر کسی ایسی فیملی کو آپ کی طرف سے فراہم کر دیا جائے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, تو ان کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعا نکلتی ہے. یہ ڈیٹیلز آپ کو وقتاً فوقتاً ہم بتاتے رہیں گے, درخواست بھی آپ سے کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کیونکہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے. تو ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس نیک عمل میں, نیکی کے اس سفر میں بھی ہمارے ساتھ رہیے, اور خدمت انسانی کے جذبے کے تحت آپ اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھ کر آگے بڑھنے کی صحیح کرتے ہیں, تاکہ دنیا میں جو غم ہے, جو لوگوں کی تکالیف ہیں, جو مفلسی ہے, بیماری ہے, غربت ہے, اس کے خاتمے کے لیے ہم اس دور میں جب ہم اور آپ موجود ہیں جو کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو رہیں کہ ہم نے کوشش ضرور کی. اور جب ہم اور آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے آپ کے ساتھ مل کر ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب بھی کرے گا. میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان تشریف فرما ہیں, ان کا تعارف بھی میں آپ سے کرواؤں کہ آج نیکی کا سفر ہے, اور اس نیکی کے سفر میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما میری دائیں جانب موجود پہلی شخصیت معروف عالم دین ہیں. مختلف پروگرامز کے ذریعے آپ ان کو ARYQ TV کے ARY کے اسکرین پر دیکھتے رہے ہیں. آپ معلم ہیں, خطیب ہیں, امام ہیں, مختلف حیثیتوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. دوسری شخصیت میری دائیں جانب بھی تشریف فرما, آپ بھی معلم ہیں, خطیب ہیں, امام ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جہاں خطیب ہیں, دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, امامت فرما رہے ہیں, وہیں پر آپ نوجوان نسل کی دینی تعلیمات کے حوالے سے آبیاری بھی فرما رہے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ایک اور بہت ہی معزز محترم مفتی صاحب, اور میں مفتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا. تو میں احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور خوش آمدید بھی محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب. آج دونوں ہی نورانی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ اور تشریف فرما ہے, اور یہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے, اور انہوں نے گزشتہ پروگرامز میں بھی بارگاہ الہی میں بھی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت خوبصورت ہدیات پیش کیے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. نوجوان نسل کے نمائندہ ثنا خاں ہیں, اور دنیا بھر میں اپنی اس محبت کے ساتھ, اس خلوص کے ساتھ اور اس ثنا خانی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماسٹر سمیر احمد صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر جی حمد باری تعالیٰ ارشاد فرمائیے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھو پڑھو یہ صدا, لا الہ الا اللہ, لا الہ
إلا الله حسبي ربي جل ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اللہ تیرا دست جود دراز ہے تیرا غیر غلام ایاز ہے اور مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہی تو بندہ نواز ہے او بے نیاز مالک ہے خالق ہے نام تیرا مجھ کو ہے ناز تجھ پر میں ہوں غلام تیرا کشتی نوح کو طوفان سے بچانا تیرا یاد ہے ڈوبتے بندوں کو ترانا تیرا کیسے اندیخ وہ لوگ جو تجھے ڈھونڈتے ہیں رہے گردن میں موجود ٹھکانہ تیرا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ حق لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو غم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حق لا الہ الا اللہ محترم مفتی صاحب احمد منیر نورانی صاحب اچھا تھوڑا سا مغالطہ ایک دم سے ہو گیا تھا مجھے آپ لوگوں کو تعارف کراتے ہوئے آپ دونوں کے نام تقریباً ایک ہی جیسے منیر اور سعید کا فرق ہے جی ماشاء اللہ سے تو محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب ہم آج بیٹھے ہیں ایک جذبے کے تحت جی اور یہ جذبہ اپنے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خلق ہے
اور جو اس وقت مشکل حالات کے شکار ہیں۔ جی ایک وہ آدمی کہ جو نیکی کر رہا ہے، ایک وہ آدمی جس کے لیے نیکی کی جا رہی ہے، جی ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو ذریعہ بن رہا ہے۔ جی نیکی کرنے والے کے لیے بھی احکامات ہیں اور وہ جو ضرورت مند ہے اس کے حوالے سے بھی احکامات ہیں۔ یہ جو ذریعہ بیچ میں بنتے ہیں، جو موٹیویشن ہوتی ہے، تبلیغ کہہ لیں آپ اس کو، ان کے لیے احکامات کیا ہیں، ان کا اجر کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں جی کہ جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیکی کریں، اور جو مستحقین ہیں وہاں تک اپنا رزق حلال مختلف صورتوں میں پہنچائیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی تعلیمات موجود ہیں، احادیث میں بھی تعلیمات موجود ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا ارشاد۔ کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ وفد کا مطلب ہوتا تھا وہ لوگ جو قبیلے کی شکل میں آتے تھے اور آ کر اجتماعی طور پر مسلمان ہوتے تھے۔ اچھا، ایک وفد آیا، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس جو ہے کپڑے واجبی سے تھے، یعنی ستر جو چھپانے کے لیے، کپڑے ڈھانپنے کے لیے اتنے تھے، اور بھوک کی وجہ سے ان کی جو پیٹ ہیں وہ اندر یعنی پیٹھ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن وہ اسلام کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ بڑی خوشی اور جذبے کے ساتھ وہ آئے مسلمان ہونے کے لیے، اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے اور اسلامی احکام سیکھنے کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آقا علیہ السلام ان کی ظاہری بھوک اور غربت کو دیکھ کر کچھ رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا گھر میں کیا ہے، تو کچھ کپڑے اور کچھ اناج ایک گٹھلی میں باندھے، وہ گٹھلی سر پہ اٹھائی اور آ کر حضور کے سامنے رکھی، کھول کر اناج ایک طرف رکھ دیا، کپڑے ایک طرف رکھ دیے۔ جب انہوں نے یہ کیا، باقی صحابہ نے جب دیکھا، سب صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے، اور جس کے پاس اناج تھا وہ اناج لے آیا، جس کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے سامنے دو ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر اناج کا، ایک ڈھیر کپڑوں کا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، اور حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے سرخ ہو گیا جیسے انار سرخ ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت چہرہ تھا، مزید خوبصورت ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے نیکی کرنے کے لیے کہ آؤ نیکی کرو، جب اس کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے والوں کو بھی ان کا اجر ملے گا، اور ان کا اجر کم نہیں کرے گا، اللہ اپنی طرف سے اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اجر والا ہے، جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے وہ بھی اجر والا ہے۔ ماشاءاللہ آج آپ بھی بلا رہے ہیں لوگوں کو نیکی کی طرف، اور آپ نے ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمایا، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کرم میں ہمیں بھی شامل فرمائے گا، اور یہ مخلوق خدا کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، مخلوق خدا کی جو محبت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی جی، یہ بزرگوں کا مہینہ ہے، اور جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی غریب ایک بزرگ کے نام پہ ہے، اللہ کے ولی کے نام پہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان میں بڑی مشہور آیت آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا پس منظر سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اللہ کی ان پر اتنی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ کیا بات ہے۔ حالانکہ وہ لوگ نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن اللہ کی ان پر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ یعنی انبیاء کو ایک مقام ہے، شہداء کا ایک مقام ہے، لیکن جزوی طور پر اللہ کی کچھ کرم نوازیاں ان کے ساتھ ایسی ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے کہ کیسی کرم نوازیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المتحابین فی روح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے کیا ہیں، بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر اسی موقع پر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی جو پہچان ہے، اللہ کے ولیوں کا جو مشن ہے، وہ تحاب ہے، محبت، ایک دوسرے سے محبت۔ تو آج الحمدللہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو اللہ کی محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت کے لیے تو یقیناً ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ان غربا، مساکین، مستحقین سے محبت کریں اور اپنے جو خیرات ہے، اپنی جو چیزیں ہیں ان کی طرف بھیجیں، تاکہ اللہ رب العالمین ان محبتوں کے ذریعے ہم سب کو بھی اس آیت میں شامل فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ خوف کا جو تعلق ہے وہ جو ہے مستقبل کے ساتھ ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، یعنی گزشتہ زندگی کے سارے غم اللہ دور فرما دے گا، اور آنے والی جو زندگی ہے چاہے وہ دنیا کی ہو یا قبر کی ہو یا حشر کی ہو، اللہ پاک آنے والی زندگی کے جتنے خوف ہیں وہ سارے ان سے دور فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت۔ جی سر جی، اللہ کی مخلوق سے محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب، اللہ کی مخلوق سے محبت اور پھر خاص کر مسلمانوں کی نسبت سے مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی حکم ہوا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ اگر ہم ان تمام احادیث کو اسی تناظر میں دیکھیں ایک دوسرے سے مربوط کر کے، تو ایک تو بھائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اس کا حق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پھر حق بھی ایسا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اس کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اس کے لیے پسند کرو۔ وہ حق جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو، یعنی اس کو وہی دو، اس کا حق ہے تم پر، وہ حق کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کاز میں، اس مشن میں حصہ لینے کی اور اس کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں اسلام اجتماعیت کا نام ہے، انفرادیت کا نام نہیں ہے۔ اسلام تقسیم کرنے کے عمل پر نہیں چلتا، کیا بات ہے؟ جی ہاں، اسلام جوڑنے کے عمل پر چلتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ اگر عبادات کی بات ہے تو اسلام اجتماعیت کو یوں لے کر چلتا ہے کہ نمازوں میں اجتماع کا حکم دیا گیا، نماز جمعہ میں اس سے بڑے اجتماع کا حکم دیا، عید کی نمازوں میں اس سے بڑے اجتماع کا حکم دیا گیا۔ اگر معاملات کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر سے کچھ کھانا لے کر آتے تھے اور پھر صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے، اور باقی صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھر سے کچھ جو دستیاب ہوتا، کسی کے پاس فقط روٹی ہے، کسی کے پاس فقط سالن ہے، اور کسی کے پاس روٹی سالن دونوں موجود ہیں، اور جتنی مقدار میں ہے وہ لے کر آتے اور اس کو ایک پلیٹ میں جمع کیا جاتا، ایک تھال میں جمع کیا جاتا، اور پھر سارے وہیں پر مل کر کھاتے۔ اس سے فائدہ یہ ہو جاتا کہ کسی کے پاس اگر روٹی ضرورت سے زیادہ تھی تو وہ کسی دوسرے بھائی کو مل جاتی، اور کسی کے پاس روٹی ضرورت سے کم تھی تو وہ کسی دوسرے کے حصے سے کھا لیتا۔ اسلام نے عبادات میں بھی اجتماعیت کو رکھا اور معاملات میں بھی اجتماعیت کو رکھا۔ پھر اس کے بعد اس کو مسلمانوں کے دلوں میں یعنی کہ ترغیب دلانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ تم تفاوت میں نہ چلے جانا، تم تقسیموں میں نہ چلا جانا، تم گروہ بندیوں میں نہ چلے جانا، بلکہ تم آپس میں مل جل کر رہنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسوہ حسنہ جس حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ تو وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تمہاری زندگی اسلام کے راستے پر اسی طرح چلے گی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھو، حتیٰ کہ اس قدر بھائی بھائی سمجھو، یہ لفظ بھائی کو استعمال کرنے کا بتایا کہ جیسے وہ تمہاری ہر چیز میں شریک ہوتا ہے، تو تم بھی گویا کہ دوسرے مسلمانوں کو آپس میں شراکت داری میں تصور کرو
کہ تم نفرت کی بنا پر اور جدائی کی بنا پر ایک دوسرے کو توڑو نہیں. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سل من قطعک، اگر کوئی تم سے قطع تعلق کر بھی لینا تو تم پھر بھی اس کے ساتھ تعلق بناؤ، تم اسے نفرت پیدا نہ کرو، تم اسے بگاڑ پیدا نہ کرو. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں وہ کھانے کا معاملہ تھا یا لباس کے معاملات تھے یا میدان جہاد کے معاملات ہیں کہ کسی کو تکلیف اور اذیت ہوئی تو کسی کو جہاد کی کیفیت میں زخم آئے تو بجائے گروہوں کی تقسیم کے یا قبائلی تقسیم کے جس کے پاس جو ضروریات موجود ہوتی تھی وہ دوسری کی مدد کرنے میں صرف کر دیتا تھا. جی بالکل بالکل. تاکہ اسلام کا یہ اجتماعی پیغام آگے تک جا سکے. تو وہی اجتماعی پیغام آج ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی روڈ پر اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس چھت ہے اور نہ ان کے پاس بستر ہے، نہ تو ان کے پاس پینے کے لیے دستیاب پانی ہے اور نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود ہے. وہ اس انتظار میں ہے کہ ہمارا کوئی بھائی آگے بڑھے اور وہ ہماری مدد کرے. تو اسلام کے اس درس کو لے کر، اسلام کے اس پیغام کو لے کر ہمیں اٹھنا ہوگا اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جو شخص جہاں پر بیٹھ کر جس انداز میں خدمت کر سکتا ہے وہ خدمت کرے. اللہ رب العالمین نے جسے کثیر مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال میں سے حصہ نکالے. اللہ رب العالمین نے جس وقت عطا کیا ہے وہ وقت نکالے، اور اللہ رب العالمین نے جسے جو وسائل عطا کیے ہیں ان میں سے حصہ نکالے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے تاکہ ان کے زخموں کا مداوع بھی ہو سکے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اس تمام گفتگو کو اگر ہم سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں فرمائش کر کے کھانا جو ہے وہ بنواتے ہیں، بعض اوقات فرمائش کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. ہم بازار جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے، جس حد تک وسائل دی جو ہم میں سے جس کی حیثیت ہے وہ اسی طرح سے جا کر اسی لیول کے کسی ریسٹورنٹ میں جا کر جو دل چاہتا ہے منگوا کر کھا رہا ہوتا ہے. ہم جب اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں دوسرے بچوں کا اس نسبت سے لحاظ خیال کر لینا چاہیے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بچے تو موجود ہیں لیکن فرمائش تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. کہ ہم نے وہ فوٹیجز نہیں دیکھی جہاں بچوں کے ہاتھوں میں اگر روٹی کے ٹکڑے آ جائیں تو وہ سوکھے ہوں یا گیلے ہوں، وہ روکھی روٹی اس طرح کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کافی عرصے سے کھانا نہیں کھایا. یعنی پیٹ کی آگ جس کو ہم بھوک کہتے ہیں، یہ مٹانے کے لیے ان کے ہاتھ میں جو بھی روٹی کا ٹکڑا آ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے، شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کسی کے چہرے پر جو ہے وہ طمانینت ہوتی ہے. جو چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کو شکر کیسا ادا کرنا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں کوئی بھی کھانے کی چیز آ جائے تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں بغیر کسی فرمائش کے. تو دنیا میں اتنا تفاوت موجود ہے، اتنا فرق موجود ہے. اس فرق کو قائم رکھنا ہماری شان نہیں ہے، اس فرق کو ختم کرنا ہماری شان اور ہماری حیثیت ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان پیدا کیے گئے اس فرق کو ختم کریں. جہاں غریب بے تحاشا غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر جو ہے وہ اپنے وسائل کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے. تو ہمیں ان وسائل کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے. ان کی ضرورت تو پوری ہو، کم از کم وہ سردی کے موسم میں ان سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک رضائی تو حاصل کر سکیں، وہ تو ان کو میسر آ جائے. یعنی بلینکٹ ہم جس کو کہتے ہیں یا لحاف کہتے ہیں، یا ان کی فیملی کو کھانے کے نام پر راشن جو ہے وہ 7,000 روپے میں 6-7 افراد پر 5-6 افراد پر مشتمل فیملی کو فراہم کر دیا جائے. یہاں فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، یہاں صرف بھوک مٹائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ان کے گھروں میں اس وقت پہ بہت سارے پرابلمز موجود ہیں. ان پرابلمز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیں، ایک وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.